माशाल्लाह आप दावत इस्लामी की अहम ज़िम्मेदारियों पर हैं, और इस वक्त आपकी जो मसरूफियत का जदवल वो कैसे है, और अपने आराम को और अपने घर वालों को और अपने अहबाब को कैसे वक्त देते हैं, इसके बारे में कुछ हमें। गालिबन वो पहला रिसाला था मेरा, अब मेरे ख्याल में ये पहला या दूसरा साल था दरस निज़ामी का। ये उस ज़माने में लिखी थी। मैं आपको ये कहूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, तो ये गलत नहीं है। मैं बहुत मुताला भी करता हूँ और मैं बहुत आराम भी करता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं कहूँ ना तो मैं किसी भी सूरत 8 घंटे से कम नहीं सोता। जैसे पहले अगर मैं 5 घंटे सोता था ना, मेरी कोई नींद कोई कम नहीं है, पहले होती थी। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में था 5 घंटे सोना। यानी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखी बाकायदा। ये भी कुछ सीखने का काम है। ये तजर्बे से, और एक मरतबा के तजर्बे से नहीं, ये 1000 मरतबा के तजर्बे से साबित शुदा बात है। जब आप पूरी तवज्जो के साथ आप काम करते हैं तो 3 घंटे में आप 8 घंटे का काम कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो ढंग से हो। हमारे दारुल अहले सुन्नत में 150 अफराद होंगे। मैं मुझसे ज्यादा दुनिया के मुल्कों में शायद हमारे दारुल में कोई बंदा नहीं गया। ये कई एक ममालिक में 10-10 मरतबा जा चुका। बयान लिखने का टाइम नहीं मेरे पास। मैंने एक फ़ोन किया अपने, जैसे मेरे जो साथ ऑफिस में हैं, उनको फ़ोन किया कि भाई ये मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, मेरे मैसेज में जितनी बातें हैं ना ये तुम नोट कर लो और इसके मुताबिक निकाल के दे दो। अच्छा, वो जब हमारा हिफ्स का वक्त था तो उस वक्त से ही आपको मुफ्ती साहब कहना शुरू कर दिया था? वो उसमें ये है, वो मुफ्ती साहब तो नहीं कहते थे, मुफ्ती कहते थे। हाँ, वो ये था कि हाँ भी खाना खाना है, अच्छा यार मुफ्ती के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है ना, या मुफ्ती का आवाज़ दे दो। अब 100-150 तलबा थे, सारे मुफ्ती कहते थे। तो सुना था कि आपने कीमिया सआदत जो है हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की जो किताब है उसको आपने 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया। माँ बाप औलाद के लिए बद्दुआ ना करे, हो सकता है कबूलियत का वक्त हो और फिर हो जाए ना तेरी टांगे टूटे, और कबूलियत का वक्त था, अब औलाद की टांगे टूटी हैं, लेके फिर रहे उसको। 32 तलबा थे वहाँ पे उस वक्त फैज़ान में। वो बिल्डिंग भी बिल्कुल पुरानी थी, बिल्कुल पुरानी सी बनी। और मैंने वो देखा है कि रात ऐसा भी था कि जब वो बिल्डिंग मतलब छपरा सा बना हुआ था, उसके ऊपर से ना कीड़े टपकते थे। तो मुझे याद है कि वो घर से तो हमें गद्दे वगैरह मिलते थे कि वहाँ बिछा के सोएं, लेकिन हमें वो बोरिया पर सोने वाली सुन्नत की अदायगी के लिए कभी कभार वो होता था कि बगैर बोरिया के सिर्फ जमीन पर सोना। कभी गुस्सा भी सोया करते थे कि भाई वो नीचे वो भी नहीं होता, सुबह कपड़े सारे तरह हो जाते थे, लेकिन सोते थे इस तरीके से भी। एक ऐसे आलिम दीन गुजरे हैं जिन्होंने 800 किताब यानी कि जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, 800 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, तो मैं हैरान था। जब आपने स्कूल की तालीम का आगाज़ किया तो उसमें आपकी क्या कैडी? उसमें कोई बतौर ख़ास याद नहीं मुझे कोई ऐसी कोई नुमायाँ वो कारकर्दगी हो। ज़्यादातर आप किस किरदार को फॉलो करते थे, या कौन आपके लिए उस वक्त आइडियल था? कहाँ से आपको ये जज्बा मिला था? ये आला हजरत का पढ़ पढ़ के ना मुझे वो था कि यार भाई दीन की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत करनी है, मसलक की खिदमत करनी है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ज्यादा दीनी रुझान रखने वाले और बड़े कट्टर किस्म के रज़वी थे ना, वो सुन्नी रज़वी, और इस तरीके से हमारे घर में किताबें बहुत होती थी। अब वो किताबों में आला हजरत अली रहमा की सीरत जो है ना, आला हजरत के फजाइल, ये पढ़ने का वो शौक था। आला हजरत तो 2.5 घंटे सोते थे, बकिया सारा दिन काम। तो कुरान पाक बंद किया, शुरू किया हो जाकर 15वें पारे में कोई देखने की जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, कहीं आगे पीछे तो उसके बाद चल सकते। उन्होंने कहा कि आज मैं देखूंगा, मैंने उठाना नहीं है। अगर कोई बच्चा भी अपने आप ना उठा तो फिर मदरसा बनाने का हमारा कोई वो मतलब नहीं, फायदा कोई नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। दरस निज़ामी आपने कौन कौन से यानी कि मदरसों से, जामियात से पढ़ा, और किन किन असाज़ा से पढ़ा जो मारूफ असाज़ा हैं उनमें? तो आपको कभी ये हसरत हुई हो कि काश मैं डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या पायलट बन जाता? हुफ़ाज़ के लिए मुख्तसर कोई मशवरा अता फरमाएंगे कि मंजिल को किस तरह याद रखें? जब कोई बंदा दरस निज़ामी का आगाज़ करता है, शुरू करता है, तो उसको किस नियत से यानी कि शुरू करना चाहिए? आए कि आलिम बनने की नियत से, मुनाजिर, मुहद्दिस या शेखुल हदीस बनने के लिए, किस नियत से उसको यानी कि दरस निज़ामी की इब्तिदा करनी चाहिए आलिम बनने की? अगर पढ़ाई से रिस्क ज़्यादा मिलना होता जी, तो जो अनपढ़ मालिक है ना वो नौकर होता। अच्छा, मैंने इस बात के ऊपर बड़े बड़ों को भड़कते देखा है ना, तो मैंने पूछा कि आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आया? तो असर पता क्या फरमाया, अच्छा इस पे गुस्सा भी करना होता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे थे? अच्छा सही है, ठीक है बेटा, सही है, कर लीजिए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आप होस्ट कारी इदरीस अहमद, और आज हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट में जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जो तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ बैठना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और मज़े की बात यह कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं।
ان کی صحبت میں مجھے مزہ آتا ہے اور ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع بھی ملا، اور مزید برآں یہ کہ آپ بھی اس شخصیت کو بہت چاہتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی زیارت کریں گے، تو آپ واقعی آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا اور خوشی سے باغ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حصول علم دین کے لیے کہاں کہاں سفر کیے، اور اپنی زندگی جو ہے ان کا جو دینی زندگی اس کا آغاز کہاں سے، کس وقت اور کب کیا، اس کے بارے میں جانیں گے اور بہت کچھ. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے جو ہے مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کی طرف، اور ان سے انشاءاللہ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یقین کریں آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں مجھے ویسے ہی مزہ آتا ہے، اور آج پھر آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کے بارے میں آپ کی زبانی جانیں گے. یقین کریں جہاں بیٹھتا ہوں نا، تو جب کبھی کسی طالب علم سے بات ہوتی ہے، کسی استاد سے بات ہوتی ہے، فخر کے ساتھ آپ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اور آپ کی زندگی کے وہ گوشے شاید آپ کو بھی اب یاد نہیں ہوں گے، لیکن مجھے یاد ہے، کیونکہ میں اس وقت بھی آپ کو بہت اچھے انداز میں واچ کرتا تھا، دیکھتا تھا. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور اس کو پھر ایک یقینی جامہ پہنائیں گے کہ واقعی وہ باتیں یقینی تھی، صرف میرے دیکھنے کی حد تک نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو قبل اس کے کہ ہم کلام شروع کریں، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی اہم ذمہ داریوں پر ہیں، اور اس وقت آپ کی جو مصروفیت کا جدول وہ کیسے ہے اور کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. اور کیونکہ میں مدنی چینل بھی دیکھتا رہتا ہوں، آگے پیچھے بھی آپ کی مصروفیات دیکھتے ہیں، تحریر کا بھی کام رہتا ہے، تصنیف کا کام رہتا ہے، تقریر کا کام رہتا ہے، دور لفتہ اور دیگر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور آرام کب کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ کی مصروفیات جب دیکھتے ہیں تو آرام کتنا آپ کرتے ہوں گے. کیونکہ اول جب ہم نے بالکل آغاز میں دیکھا تھا اس وقت بھی آپ سونے کو اور آرام کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، تو اب جب اتنی ذمہ داریاں ہیں تو اب اپنا ٹائم کیسے دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور اپنے آرام کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے احباب کو کیسے وقت دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے محبت سے یاد فرمایا، اور آپ کے ساتھ بھی بڑی خوشگوار یادیں ہیں. ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے حفظ کے زمانے کا فیضان مدینہ میں، تو بڑا اچھا وقت تھا ماشاءاللہ، اور یوں کہہ لیں کہ آج کی بنسبت کئی اعتبار سے بہت وہ خوبصورت وقت تھا، نیکی، تقوی، دیگر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے. ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ نے سوال کیا. دعوت اسلامی میں ذمہ داریاں جو ہیں، بنیادی طور پر تو جو میری ذمہ داری ہے وہ تو ہے دارالافتاء اہل سنت جی کو چلانا. دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا بہت نمایاں بڑا مرکزی شعبہ ہے. تو اس کی یوں کہہ لیں کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے طور پہ میری ذمہ داری ہے نگران دارالافتاء اہل سنت کہہ لیں آپ، نگران، ٹھیک ہے، یا رئیس دارالافتاء اہل سنت. ہمارے یہاں جو ٹائٹل ہے وہ رئیس دارالافتاء اہل سنت کے طور پہ چلتا ہے، لیکن دوسرے معنی میں نگران دارالافتاء اہل سنت. تو مین جو میری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے. دارالافتاء بھی ایک ہے، کافی زیادہ دارالافتاء ہیں. جی دارالافتاء تو ہمارے اس وقت تقریباً الحمدللہ میرے خیال میں 14 سے زیادہ ہیں، 14 یا 15 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جسٹ 4 دن پہلے میں نے لاہور میں نئے دارالافتاء اہل سنت کا افتتاح کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ابھی میرا لاہور کا 2 دن کا سفر تھا، تو اس میں دوسرے دن جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں ہمارے دارالافتاء اہل سنت ہی کی ایک برانچ ہے شعبۃ الاقتصاد، تجارت کے شرعی مسائل کے حوالے سے، تجارت اور مالی لین دین جو ہوتے ہیں ان کے شرعی مسائل کے لیے بطور خاص ایک دارالافتاء بنایا گیا ہے کہ جہاں مین انہی مسائل کو فوکس کیا جائے گا. جی تو یوں الحمدللہ ہمارے کوئی 15 یا اس سے بھی زائد جو ہے نا وہ ہمارے شعبے ہیں، کیونکہ افتاء بھی ہے، افتاء مکتب بھی ہے جہاں دعوت اسلامی کے تنظیمی شرعی مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت عوام کے لیے ہے، اور پھر دارالافتاء اہل سنت کا شعبہ الاقتصاد جو تجارتی مسائل کے حوالے سے. کراچی میں بھی اس کی برانچ پہلے میرے خیال جی کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے. لاہور میں پہلے بھی تھا، لیکن اب باقاعدہ پبلک ڈیلنگ کے لیے اب وہ بنا ہے، جس کا میں افتتاح کر کے بڑی خوبصورت جگہ ہے، نوریہ رضویہ مسجد ہے،
اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت سا وہ ادارہ بنا ہوا ہے. دارالفتہ بھی کمال کا انہوں نے بنایا, جنہوں نے ماشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن کی ہے, رینوویشن کی ہے, تو زیادہ ہی کمال کی ہے, بہت اعلیٰ قسم کی ہے. تو یوں میری مین جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے. اب اس کے ساتھ پھر متعلقہ دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت ہی کا ایک شعبہ ہے مجلس تحقیقات شرعیہ, جس میں جو بڑے لیول کے پیچیدہ اور زیادہ لوگوں کو پیش آنے والے مسائل ہیں یا جدید مسائل ہیں, تو یہ فورم جو ہے یہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. تو مجلس تحقیقات شرعیہ جو ہے اس میں بھی یعنی کہ اس کو بھی چلانے کی ذمہ داری میرے پاس ہے نگران کے طور پہ. اور مفتیان کرام اس میں آپ کے ساتھ, جی اس میں تو ہمارے پھر جو ہمارے سینئر مفتیان کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہوتے ہیں. تقریباً اس میں 10 کے قریب 10 یا 12 افراد ہیں ہمارے مین. تو یہ مجلس تحقیقات شرعیہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ایک دارالفتہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے. اور تیسری ایک ہماری مجلس افتاء ہے جو ہمارے دارالافتاؤں کے جو انتظامی امور ہے ان کو جو ہے وہ چلاتی ہے. تو اس کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. تو یہ میری اصل ذمہ داریاں یہ ہیں. باقی اس کے ساتھ پھر مدنی چینل کے پروگرام وہ بھی یوں کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری ہی کے طور پہ ہیں, اگرچہ وہ ایسا نہیں ہے جس طرح دارالفتہ اہل سنت, یعنی کہ وہاں پر میں کر لوں تو مرضی ہے, نہ کروں تو بھی مرضی ہے. لیکن دارالفتہ کی ذمہ داریاں تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باقاعدہ تنظیمی طور پر دی ہوئی ہے اور اسے پورا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر تصنیف کا کام ہے. تو جو تصنیف کا کام ہے, کتابیں لکھنے کا کام ہے, تو یہ بھی یوں ہے کہ یہ بھی ذمہ داری کے طور پہ نہیں ہے, یہ اس طور پہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک میرا بھی شوق ہے اور دوسرا کچھ ایک دینی تقاضے ہیں تو اس کے مطابق میں لکھتا ہوں. لیکن میرا لکھنا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت ہی ہوتا ہے. تو یوں جو ہے یہ مین میری 3 ذمہ داریاں. عام طور پہ جو آپ کی کتابیں وہ دعوت اسلامی کے تحت ہی مطلب کہ وہ جی ٹوٹل دعوت اسلامی کے تحت, ٹوٹل دعوت اسلامی کے تحت. اچھا مجھے یاد ہے وہ بالکل ابتدا میں آپ نے ایک جب یہ آپ کا تعلیمی دور چل رہا تھا تو ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی, وہ بھی آپ کی تھی, بالکل چھوٹا سا رسالہ تھا, تو اس سے آپ نے شاید ابتدا کی ہے تحریر. جی وہ پہلا میرا غالباً وہ پہلا رسالہ تھا میرا, اللہ کی عطائیں کے نام سے. اللہ کی عطائیں. اس وقت آپ درس نظامی کے تیسرے چوتھے, اب میرے خیال میں یہ پہلا یا دوسرا سال تھا درس نظامی کا. یہ اس زمانے میں لکھی تھی اور یہ تھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے استمداد کے بارے میں, ان سے مدد مانگنے کے بارے میں. سوال و جواب کی شاید صورت ہے, وہ سوال و جواب کی صورت میں ہے. تو ابھی بھی وہ کتاب پرنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابھی بیسیکلی وہ کتاب جو ہے نا وہ حصہ بن گئی تھی رسائل قادریہ کا. اچھا رسائل قادریہ جو ہے نا, میری جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں نا ان سب کے مجموعے کو رسائل قادریہ کے نام سے پھر جو وہ چھاپا گیا تھا. اور ابھی کچھ عرصے سے تو یہ مجموعہ نہیں چھپا, اس میں کچھ مزید دوبارہ کچھ اضافے کرنے تھے, کچھ اور کام کرنا تھا. وہ کام تو ہو چکا ہے. اب فائنل دوبارہ میرے پاس ایک مرتبہ وہ آئی ہوئی ہے ریویو کے لیے, اچھا پروف ریڈنگ کے لیے. تو یہ اب مکتبۃ المدینہ سے چھپے گی. ماں کی کتاب ہے الامن والعلا. اچھا, اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والعلا وہ اصل ہے. تو یہ جو کتاب رسالہ لکھا تھا نا, یہ اسی کتاب سے ہی مواد لے کر جو ہے نا وہ لکھا گیا تھا. یہ اس کتاب سے سارا مواد تھا. اس کو پھر ذرا اعلیٰ حضرت کی پھر اردو بھی اور انداز بھی ایک بہت عالمانہ تھا, اسے پھر بہت زیادہ عوامی انداز کے اندر جو ہے نا وہ کر کے تیار کیا تھا. صحیح. تو اب اصل میں وہ جو بات جاننا چاہ رہے تھے کہ جب اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں, بیانات کی ذمہ داری ہے, مدنی چینل پر ذمہ داری ہے, تصنیف کا بڑا کام آپ کر رہے ہیں, اگرچہ مطلب جو بھی ہے اپنے طور پہ چاہے کر رہے ہیں اور وہ مکتبے سے چھپ رہی ہیں, جیسے تفسیر جسرات الجنان اور اس طرح کی یعنی کہ اور دیگر کتابیں, یہ بہت بڑا ایک کام ہے اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے. پھر آپ نے مدنی مشورے کرنے ہوتے ہیں اپنی جو شعبہ جات ہیں اس کے, پھر اس میں گھر والوں کو ٹائم دینا اور دوستوں کو اور احباب کو, یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص مدد بھی ہے کہ ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. دوسری بہت بڑی چیز یہ ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ میں بہت کام کرتا ہوں, یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں بہت کام کرتا ہوں. مجھے دیکھتے ہیں وہ دن رات آپ کو مصروف ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا, میں بہت مطالعہ بھی کرتا ہوں. ہاں, مطالعہ کا ٹھیک ہے, اور میں بہت آرام بھی کرتا ہوں. اچھا, ہاں, میری کوئی نیند کوئی کم نہیں ہے. پہلے ہوتی تھی, جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس زمانے میں تھا 5 گھنٹے سونا. حفظ کے زمانے میں 5 گھنٹے سوتے تھے. میں نے جو ہمارے لیے حیران کن ان دنوں میں ہوتی تھی نا جب آپ حفظ کر رہے تھے, کیونکہ ہم تو اپنا جتنا پڑھنا پڑھا, اس کے بعد جو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا, فرصت. اچھا, اب ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا اور آپ ابھی جا کے پڑھ رہے ہوتے تھے. اچھا, اب ہم سو جاتے, ہمارے سامنے ہمیں پتہ کہ آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں.
اچھا جب صبح تہجد میں اٹھنا، استادوں نے اٹھانا چلو بھی اٹھ کے سبق یاد کرو، اور جب ہماری آنکھیں کھلنی ہم نے دیکھنا مفتی صاحب بیٹھے پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطلب اس وقت جو چیز دیکھی تھی یہ ہمارے لیے ابھی تک بھی ایک باعث سبق بھی ہے، اور بہت ساری ہمیں ہمت دلاتی ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی ذاتی کہ یار جب وہ کر سکتے تھے، یہ اتنی ان کے اندر ہمت تھی، تو اب میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہوں جو وہ ابھی تک میرے پاس سبق بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ کر سکتے ہیں. حالانکہ میں بنیادی طور پہ بڑا ایک سست آدمی ہوں، اور مطلب میرے اوپر نیند کا بہت وہ غلبہ رہتا تھا، لیکن الحمدللہ میرے لیے بڑا وہ حوصلہ بڑھا یہ چیزیں ہوتی. کسی شخصیت کی مطلب ایسے عمل جو نا وہ آنکھوں کے سامنے گزرے ہوں تو بعد میں وہ باعث عمل بھی بن جاتے ہیں اور جذبہ بھی دلاتے ہیں. تو اب یعنی آرام کا سلسلہ پہلے سے کم ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے سے زیادہ. پہلے سے زیادہ. جیسے پہلے اگر میں 5 گھنٹے سوتا تھا نا، اس کے بعد 6 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. درس نظامی کا جتنا زمانہ تھا یہ میرے خیال 6 گھنٹے سونے کا زمانہ تھا، اور اسے فارغ ہونے کے بعد بھی 6 گھنٹے. لیکن ابھی اگر میں کہوں نا تو میں کسی بھی صورت 8 گھنٹے سے کم نہیں سوتا. میں 8 گھنٹے بالکل 100% 8 گھنٹے کی نیند میں کرتا ہوں. میں بڑی بات. تو میں سوتا بھی بالکل پورا ہوں، اور فیملی کو ٹائم دینے کے اندر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اپنے شعبے کے اعتبار سے اگر دارالفتا اہل سنت کی بات کروں یا اپنے اور جاننے والوں کی بات کروں، ان میں سب سے زیادہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. کیا سب سے زیادہ فیملی کو ٹائم یعنی دیتا اس پر کمپرومائز نہیں ہے؟ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. ہوتا یہ ہے 2 چیزیں ہیں. اس کو ویسے تو ایک عام زبان میں کہتے ہیں ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس کہ ورک بھی ہو اور لائف بھی آپ کی جو ہے نا وہ پراپر چل رہی ہو، اور ان دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. نہ آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی کام کی مصروفیات ہیں وہ آپ کی فیملی کو میں خلل ڈالے، نہ آپ کی فیملی کی مصروفیات آپ کے کام کو ڈسٹرب کریں. کام کو تقسیم ایسے کیا ہوا ہے، اپنے وقت کو ایسے تقسیم کیا ہوا ہے کہ سارے کام ہی ہو رہے ہیں، تحریر بھی ہو رہی ہے، تصنیف بھی ہو رہی ہے، اور یہ تقریر بھی ہو رہی ہے. میں نے باقاعدہ ٹائم مینجمنٹ سیکھی. اچھا، ٹائم مینجمنٹ میں نے سیکھی باقاعدہ. یہ بھی کچھ سیکھنے کا کام ہے؟ یہ بہت زیادہ سیکھنے کا کام ہے. ہاں، یہ بہت زیادہ سیکھنے کا کام ہے. دیکھیں ٹائم مینجمنٹ تو ہمارے دین کی بڑی بنیادی یوں کہہ لیں کہ تعلیمات میں سے ہے نا. 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں نا، بالکل آگے پیچھے تو نہیں پڑھتے، بلکہ قضا کرے تو حرام ہے. یہ وہ ٹائم مینجمنٹ ہے جو فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے، نمازوں کی ٹائم مینجمنٹ فرض ہے. آپ اسے تاخیر کریں گے حرام کے مرتکب ہو جائیں گے. حج جو ہے وہ اپنے دن ہی ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہی معاملہ جو ہے وہ روزے کا ہے، یہی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا ہے. تو ہمارے دین میں وقت کے ساتھ کسی شے کو باندھ دینا یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ میں نے سیکھ لی نا کہ بھائی جب فیملی کو ٹائم دینا جو ہے نا اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. فیملی کو ٹائم ایک یہ بھی ہے کہ فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے نا بندہ ہاں ٹھیک ہے جی کیا کہہ رہے تھے، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے کر لیجیے. ایک یہ ٹائم دینا ہے، یہ ٹائم دینا جو ہے نا یہ نہ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا 4 گھنٹے بھی ٹائم دے دیں گے نا، نہ اس سے بچے خوش ہوں گے، نہ فیملی خوش ہوگی، اور نہ اس کو ٹائم دینا کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں، آپ اس کی جگہ 1 گھنٹہ دے دیں. ٹھیک، لیکن وہ 1 گھنٹہ ایسے دے کہ اس وقت ان کو بھی پتا ہو کہ اب یہ دنیا کی کسی دوسری چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. یہ 1 گھنٹہ کہلاتا ہے کوالٹی ٹائم. جب آپ کسی چیز کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ تھوڑے وقت کے اندر وہ زیادہ شمار ہو جاتی. کام کرنے کے اندر بھی یہی ہے کہ کام کرنے کے اندر اگر آپ نے موبائل میں 10 قسم کے نا وہ نوٹیفیکیشن آن کیے ہوئے کام کر رہے ہیں، 2 منٹ بعد نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. یہ والا جو ٹائم آپ کام کریں گے نا، یہ 8 گھنٹے میں جتنا کام کریں گے آپ سارے ڈسٹریکشنز یعنی جو توجہ کو بٹانے والی چیزیں ہیں آپ یہ سب بند کر دیں. پانی پی کے بیٹھیں، واش روم کا چکر لگا کے آئیں، بھوکے پیٹ نہ بیٹھیں، موبائل آپ کا بند ہو یا آپ کا الٹا رکھا ہوا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اب آپ 3 گھنٹے دیں گے نا، یہ 8 گھنٹے کے برابر ہوگا. یہ تجربے سے، اور 1 مرتبہ کے تجربے سے نہیں، یہ 1000 مرتبہ کے تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جب آپ پوری توجہ کے ساتھ، پراپر توجہ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو 3 گھنٹے میں آپ 8 گھنٹے کا کام کر لیتے ہیں. تو بس صرف اس فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی. ٹائم مینجمنٹ ہو، اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ڈھنگ سے ہو، طریقے سے ہو، تو پھر آپ سارے کام مینج کر لیتے. سبحان اللہ. مجھ سے زیادہ دنیا کے ملکوں میں شاید ہمارے دارالفتہ میں کوئی بندہ نہیں گیا. ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں 150 افراد ہوں گے جی. میں امریکہ، اٹلی، اسپین، UK اور فرانس اور ساؤتھ افریقہ اور جو ہے وہ موزمبیق، دبئی، نیپال،
تو اور پھر ان میں سے ایک ایک ملک میں 10 مرتبہ جا چکا ہوں میں. یہ کئی ایک ممالک میں 10 مرتبہ جا چکا ہوں. ابھی بھی میرا 4 دن کے بعد میرا UK کا سفر ہے. اچھا. ابھی میں جاؤں گا وہاں پر, لندن میں گریجویشن سیریمنی ہے, اچھا. تو وہاں پر مجھے جانا ہے. امریکہ میں گیا تھا, امریکہ میں بھی گریجویشن سیریمنی تھی, اب یہ بھی وہی ہے. ان سب کے ساتھ بھی میں اپنے کام کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت, اور اس کے ساتھ جو دنیا عالم الاسباب ہے اس میں اسباب کو طریقے سے استعمال کرنے کا. اصل میں مجھے وہ آپ کی بات یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ایسے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے 800 کتاب یعنی کہ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی, 800 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی. تو میں حیران تھا. پھر میں نے اوروں کے بھی پوچھا, میں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ سے میں نے سوال کیا تھا, میں نے کہا مفتی صاحب یہ کیسے پاسبل ہو جاتا ہے اتنی کتابیں لکھنے بھی, اپنی عبادات کا سلسلہ بھی اتنا لمبا, لوگوں سے ملنا اور دین کا کام, تو یہ کیسے ہوا تھا؟ تو آپ نے مجھے اس وقت فرمایا تھا کہ اصل میں یہ صرف اسی سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے یہ کرتے ہیں, یہ کرامت بھی ہوتی ہے ایک طرح سے. مجھے یہ بھی آپ کی بھی کرامتیں لگ رہی ہیں, سارا کچھ کر کے آپ کہتے ہیں 8 گھنٹے آرام بھی کر لیتا ہوں. آپ کے ہم جو مصروفیات دیکھتے ہیں اس میں یقین کریں یہ تو آپ کی کرامت لگ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں 8 گھنٹے آرام بھی کر لیتا ہوں, اور یہ سارے کام جو ہم آپ کی مصروفیات کا جدول دیکھتے ہیں اس میں لگتا ہے, مجھے لگتا ہے تو مفتی صاحب پہلے سے بھی زیادہ کم آرام کرتے ہوں گے. نہیں, میں سارے کام کرتا ہوں اور بغیر کرامت کے ہی کرتا ہوں. اللہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ساتھ میں عرض کر دوں, وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کام کرنے کے اعتبار سے وہ مفید ہوگی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ ٹیم ورک کے ساتھ کرتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور زیادہ کام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو میں کتاب لکھتا ہوں نا, اگر وہ کتاب میں 100% خود ہی اول سے آخر تک لکھوں تو وہ میرے 10 سال لے لے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں حوالوں کی تلاش میں کسی کے ذمہ لگا دوں, اور ترجمے کی چیکنگ کسی کے ذمہ لگا دوں, پروف ریڈنگ کسی اور کے ذمہ لگا دوں, اور ہیڈنگ کا سیٹ کرنا کسی اور کے ذمہ لگا دوں, تو یہ کام جو ہے یہ خود بخود جو ہے نا یہ ٹیم ورک کی وجہ سے میرے حصے کے اندر 30% آئے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں, اگر آپ ہی یہ ریکارڈنگ کریں اور بعد میں آپ ہی ایڈیٹنگ کریں, جی, آپ ہی اپلوڈ کریں, جی, آپ ہی اس کی تشہیر کریں, جی, ٹھیک ہے نا, ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنا کام کریں, بقیہ اگلے پچھلے سارے کام آپ کی ٹیم کرے. تو دیکھیں وہ سارے کام اگر آپ یہ سارے خود کریں گے تو آپ کو 5 گھنٹے چاہیے, لیکن آپ اتنا سا مین کام آپ کریں گے, بقیہ ٹیم کرے گی, تو 1 گھنٹے کے اندر آپ نے سارا کام کر لیا. یہ ہے ٹیم ورک. جس بندے نے ٹیم ورک سیکھ لیا نا, آپ سمجھے کہ اس نے کام کرنے کے طریقے سیکھ لیے. اللہ, تو پھر وہ ہر کام کے اندر چینل کے مجھے بیان کرنا ہوتا ہے. نارملی تو الحمدللہ بیان کے لیے کوئی تیاری کی اتنی حاجت نہیں پڑتی, لیکن اگر مجھے کوئی بہت اسپیشل قسم کی کوئی اسپیچ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا, میں کسی کو بول دوں گا کہ یار اس موضوع پر نا یہ چیزیں مجھے ذرا نکال کے دے دو آپ. ٹھیک. اچھا, یا یہ ہوگا کہ میں نے بیان لکھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس, بولنا بندہ جلدی بول لیتا ہے. جی, اب میں نے ایک بیان اگر کسی کرنا ہے اور اس کے پوائنٹس لکھوانے, تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا کہ میں نے فون کیا اپنے جیسے میرے جو ساتھ آفس میں ہیں ان کو فون کیا کہ بھائی یہ میں میسج کر رہا ہوں تمہیں, میرے میسج میں جتنی باتیں نا یہ تم نوٹ کر لو اور اس کے مطابق نکال کے دے دو. اب میں اس کو بولوں گا آیت یہ فلاں آیت فلاں آیت فلاں آیت فلاں آیت فلاں 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 آیتیں جو ہے نا میں اس کو پڑھ کے سناتا رہوں گا. یہ آیتیں ہیں, ان سب کو ترجمے وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا تیار کر دو, اور اس میں ترتیب جو ہے نا یہ رکھنی. جی, یا مجھے آیتیں وہ لکھ کے دے دے گا, میں اس کو ایک نظر دیکھوں گا تو میں اس پہ نشان لگا کے اس کی تصویر بنا کے دے دوں گا کہ جس پہ 1 نمبر لکھا ہے اس کو اوپر کر دو, 2 نمبر کو نیچے کر دو, 10 نمبر کو سب سے نیچے کر دو. تو اب آیتیں تو میں نے فلو میں بیان کر دی, ترتیب جو تھی وہ میں نے اس کو ویسے سمجھا دی, نشان لگا کے واٹس ایپ کر دیا, بھائی اس ترتیب سے آیتوں کو لگا دو آپ. اب باقی جو اس کو کرانا پھر وہ مین پرفارمر ہی کرتا ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ ٹیم ورک آپ کے کم وقت دیتے ہیں لیکن آپ کا کام بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس زمانے کے ہمارے جو اساتذہ کرام تھے, قاری صاحبان, ان کا بھی پڑھنے کا اور ذکر اذکار کا, نوافل کا, تہجد کا یہ ایک بڑا شوق ہوتا تھا. تو صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. کتابیں پڑھنے سے آدمی باعمل بن جائے یہ کم ہوتا ہے لیکن یوں کہہ لے کہ 10% شاید, یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوگا, لیکن صحبت کی وجہ سے 100% بندہ باعمل ہوتا ہے.
صحبت تربیت تو یہ تربیت یعنی بہت زبردست تھی حاجی صاحب کا خود آنا اور یہ سارا کچھ، بلکہ ظہر کے بعد ایک وقت تک آدھا پونا گھنٹہ خود ہلکا لینا اور اس میں مطلب تربیت کرنا، اور رات کو خود عملی طور پہ کبھی مطلب یعنی کہ اٹھ کے تہجد پڑھانے، اشراق و چاشت میں بھی کئی مرتبہ حاجی صاحب خود یعنی امامت کرواتے تھے. یعنی اشراق و چاشت اس زمانے میں تو خیر ہمارے معمولات میں یہ چیز شامل تھی مدرسے کے. اشراق و چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو پڑھتے تھے اور سردیوں میں پڑھتے تھے. یعنی اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا گیزر بھی نہیں ہوتے تھے. گیزر بہت بعد میں لگا تھا، یعنی لگ گیا تھا ہمارے زمانے میں لیکن گیزر نہیں ہوتا تھا، اور سردیوں میں جب وضو کرنا ہوتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا. یہ کہ وہ مطلب حاج صاحب کا جو تربیت کا معیار اپنا ہی دیکھا گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاج صاحب نہیں تھے تو بچوں نے اپنے طور پہ نا حاج صاحب کے کپڑے اٹھا کے دھو دیا. حاج صاحب اکیلے فیضان مدینہ میں تشریف فرما رہتے تھے، تو حاج صاحب نے کہا میں نے اب یہ کپڑے پہننے نہیں، آپ لوگوں نے میرے کپڑے کیوں دھوئے ہیں؟ ورنہ یہ کوئی عام طور پہ ایپ تو نہیں سمجھا جاتا کہ سب سے بڑے ہمارے مدرسے کے حوالے سے بھی بڑے تھے، ہماری تحریک تنظیم کے حوالے سے بھی ہم سے بڑے تھے، ہمارے نگران تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو کہا کہ میں نے اب یہ میں کپڑے یہ نہیں پہنوں گا، آپ لوگوں نے کیوں دھوئے میرے کپڑے؟ اور خود اپنے ہاتھوں سے میں نے حاج صاحب کو کپڑے دھوتے سکھاتے، یہ سارا کچھ مطلب یعنی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ماشاءاللہ رجب شعبان کے روزے اس زمانے میں ماشاءاللہ بڑا ذوق ہوتا تھا، روزوں کا بڑا ماشاءاللہ وہ تھا. الحمدللہ یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت یہاں سے بڑھ کر کہیں اور دیکھنے میں نہیں آئی. امیر علیہ سنت کی جو تربیت دعوت اسلامی میں ہے، اس طرح کی تربیت کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. خیر یہ باتیں تو اتنی لمبی یقین کریں چلتی جائیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی. اب یہ جاننا چاہیں گے کہ درس نظامی آپ نے کون کون سے یعنی کہ مدرسوں سے، جامعات سے پڑھا، اور کن کن اساتذہ سے پڑھا جو معروف اساتذہ ہیں ان میں سے؟ درس نظامی میں نے شروع کیا تھا جامعہ رضویہ فیصل آباد. ٹھیک ہے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جامعہ رضویہ، جی جامعہ رضویہ ہمارا اہل سنت کا بہت معروف جامعہ، وہاں سے شروع کیا تھا. اور وہاں جو میرے اساتذہ تھے تو اس میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ تو حضرت علامہ مولانا سعید قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. ابھی ماشاءاللہ شیخ الحدیث. ہاں جی شیخ الحدیث. تو اس زمانے میں یہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ وغیرہ یعنی ابتدائی 3-4 جو سال تھے نا اس کے مدرس ہیں، تو ان سے پڑھا جامعہ رضویہ میں. اور اس کے بعد جامعہ قادریہ. اچھا جامعہ قادریہ میں پھر میں نے 2 سال پڑھا ہے، اور اس میں ایک تو حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال جو ہے وہ ہمارے وہاں پر یعنی اسی زمانے میں ہو گیا تھا، جوانی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور دوسرے جو ہمارے بہت معروف استاد گرامی تھے وہ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وہ تو ماشاءاللہ ابھی بھی جامعہ بھی ہے ان کا بہت زبردست ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ مفتی نذیر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے، ان کی جو تدریس اور تعلیم تھی تو وہ بہت زیادہ میرے لیے یعنی کہ متاثر کیا، بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی. جتنی دقت نظری، جتنی گہرائی اور جتنی پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے پڑھایا، سبحان، وہ شاید میں نے کوئی اور دوسرا مدرس نہیں دیکھا. اور مدرسین کی اور خوبیاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بہت زیادہ پرفیکٹ اور بڑا جامع قسم کا اور بڑا نپا تلا وہ کلام اور بڑی اعلیٰ درجے کی جو ہے نا تدریسی صلاحیتوں کے ساتھ وہ مفتی نذیر صاحب ہیں. تو ان کا ماشاءاللہ وہ بڑا مشکل انداز تدریس مشکل تھا. ہم کبھی کبھار کہتے تھے کہ استاد صاحب آپ کیا الہامی کلام فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل وہ ہوتے، آسان والے الفاظ بھی استعمال کیا کرے. تو ان سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا. لاہور یعنی مفتی نذیر صاحب سے پڑھا جامعہ قادریہ میں، جامعہ قادریہ فیصل آباد میں جو مشہور ہے، تو اس میں پڑھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں چلا گیا وہاں پر لاہور جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری گیٹ. تو وہاں پر میرے اساتذہ کرام میں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ماشاءاللہ، ان سے بھی پڑھا ہے؟ جی ان سے بھی پڑھا الحمدللہ، ان سے بھی پڑھا. اور دوسرے بہت عظیم استاد حضرت مفتی گل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو گل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ بھی انتقال ہوا ان کا پچھلے سال، تو ان سے پڑھا ہے اور بہت پڑھا ان سے الحمدللہ. وہ بھی بہت زبردست فاضل استاد تھے. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا اپنا ایک ماشاءاللہ رنگ تھا، انداز تھا، اور ان کی قابلیت تو یوں کہہ لے کہ بیان کرنے کی نہیں ہے کہ کتنے قابل تھے، وہ اتنے ماشاءاللہ معروف تھے. پھر ان سے پڑھنے کا ایک بہت بڑا یوں کہہ لے کہ ایک برکت یہ تھی کہ وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، تو ان سے پڑھنے میں یوں کہہ لے کہ یہ شرف تھا کہ ہمارا جو
تدریس کا رابطہ وہ وسیلہ ہے ہوں وہ ایک واسطے سے جو ہے وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ یوں جاتا مطلب ہے. محدثین پاکستان کے پوتا شاگرد بھی بن جاتے ہیں. یوں یہ وہاں پر اس کا تعلق ہے. محدثین پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ماشاءاللہ اس طرح انڈائریکٹ آپ جی کا جی. یہ بھی اس طرح بھی تو جاری ہے. ایک ان کے ذریعے. اچھا پھر حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت جامعہ نظامیہ کے ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور روح رواں بھی ہیں. تو حافظ صاحب سے پڑھا سبحان اللہ. اور حافظ صاحب کا انداز بھی ون آف دا بیسٹ میتھڈس آف ٹیچنگس آپ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت یونیک, بہت منفرد, بہت اعلیٰ. ماشاء بلکہ یوں کہنے کہ یہ چاروں اساتذہ بلکہ پانچوں اساتذہ, سعید قمر صاحب کا اتنا شفیقانہ اتنا پیارا سا انداز ہوتا تھا پڑھانے کا. وہ تو کہتے تھے میں کچھ نا کلاس کے علاوہ بھی یعنی میں مسجد میں جا کے پڑھتا تھا. ہاں مولانا سعید قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جذبہ جو یوں کہہ لیں خدمت دین کا جذبہ ہے کہ میں کچھ کتابوں سے جو دیگر اساتذہ سے پڑھتا تھا نا اس میں تھوڑا سا مطمئن نہیں تھا. تو میں نے ذکر کیا کہ استاد صاحب میں پریشان ہوں اس میں, تو فرمایا میری مسجد میں آگے پڑھ لیا کرو. میں یہاں پڑھاؤں گا نا تو دوسرے استاد کو محسوس ہوگا کہ میرا سبق ہے یہ پڑھا رہے ہیں, جی جی تو میری مسجد میں آ جائے گا. تو میں ان کی مسجد میں جایا کرتا تھا. تو خصوصی یہ شفقت تھی. یعنی میرے لیے حیرت انگیز چیز تھی. یعنی کہ وہ ٹیوشن نہیں تھی کہ جس کو فیس دینی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. بس وہ یہ ہے, ان کو یہ تھا کہ یہ ذہین طالب علم ہے, محنتی ہے, تو اگر اس کو پڑھا دیں گے تو فائدہ ہوگا. تو اس جذبے سے جو نا وہ بلاتے تھے اور میں جا کے ان کی مسجد میں پڑھ کے آتا تھا. تو یوں یہ تمام اساتذہ کے نا, جیسے مفتی گل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یعنی کہ پاکستان کے چوٹی کے مدرسین میں ان کا نام رہا ہے, ان کی تدریس مشہور تھی. مفتی عبدالغنی ہاروی صاحب علیہ رحمہ کمال کے, حافظ صاحب حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کمال کے استاد. پھر اس کے بعد دوبارہ دورہ حدیث جو ہے نا وہ میں نے یہاں پر دوبارہ جامعہ رضویہ ہی میں آ کے کیا. ادھر کے دوبارہ جنگ بازار وہ یہی کیا, اور اس کے کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں جامعہ نظامیہ میں نے اس میں داخلہ لے لیا تھا دورہ حدیث کے اندر. لیکن مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ یار دورہ حدیث نا فیصل آباد میں کرو جامعہ رضویہ میں, کیونکہ اس جگہ پہ محدث اعظم بیٹھتے تھے. بالکل. تو اس جگہ ان کی برکتیں ہیں, تو اس جگہ پہ دورہ حدیث کا تو پھر میں نے وہاں پر کیا. کیا تو یہاں پہ دورہ حدیث کن سے کیا تھا؟ یہاں جو دورہ حدیث کیا یہ تھے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی نیک, انتہائی متقی اور انتہائی زبردست مدرس, حدیث پہ بہت عبور اور احادیث پر کلام کرنے میں ماشاءاللہ بہت شاندار. تو دورہ حدیث ان سے کیا اور مکمل الحمدللہ اول سے آخر تک ان سے پڑھا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کلاس کے اندر میں بڑا یعنی کہ عبارت میں ہی پڑھتا تھا کتابوں کی, اور وہ بھی بہت محبت فرماتے تھے, بڑی شفقت کرتے تھے. تو ان یوں کہہ رہے کہ میری زندگی میں شاید تدریس کے اعتبار سے نہیں میں کہہ رہا, دیگر بہت سارے اعتبار سے جو نا وہ مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث, ان کا بہت زیادہ جو نا وہ عمل دخل رہا ہے. انہوں نے جو سوچ یہ دیتے تھے نا خدمت دین کی, شریعت پر عمل کی اور توکل کی, یعنی ان کو یہ ہوتا تھا, یہ فرماتے تھے کہ یار تم اللہ کے دین کا کام کرو, اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں کہاں سے مل رہا ہے. یہ ہمیں بار 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 یہ سمجھاتے تھے. وہ اللہ کا شکر ہے ذہن بن گیا اس کے مطابق اور چل سوچا, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ ماشاءاللہ برکت ہی ہوتی جا رہی ہے. اچھا ہم ابتدائی زمانے میں یہ بھی سوچتے تھے کہ یار یہ جو مفتی صاحب قاسم صاحب ہیں, یعنی کہ قاسم بھائی, یہ اتنے ذہین ہیں, حفظ میں اتنے ذہین ہیں, دیگر باتوں میں اتنے ذہین ہیں, یہ چاہتے تو ڈاکٹر انجینئر بھی بن سکتے تھے. یار یہ ادھر مولوی صاحب بننے کے لیے آ گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا امام مسجد کے امام بن جائیں گے, کوئی اس طرح کا بالکل ایک شعبہ بن جائے گا, تو ڈاکٹر انجینئر بن کے بہت دنیا داری کی نعمتیں حاصل کر سکتے تھے. اس طرف ہی کیوں ہے؟ تو آپ کو کبھی حسرت نہیں ہوئی کہ یار میں اتنا ذہین تھا, اتنی کتابیں ماشاءاللہ لکھی, یہ صاحب ظاہر کر دیں کہ آپ اتنے ذہین ہیں, اللہ نے آپ کو بہت, تو آپ کو کبھی یہ حسرت ہوئی ہو کہ کاش میں ڈاکٹر بن جاتا, انجینئر بن جاتا, یا پائلٹ بن جاتا, یا جیسے دنیا داری؟ ایسی خواہش تھی بھی نہیں, اور کبھی اس کا کوئی ایسی حسرت بعد میں ہوئی بھی نہیں. یعنی کہ پہلے ہوتی خواہش ہوتی ہے, بعد میں حسرت بن جاتی ہے. والدین کی طرف سے بھی ڈیمانڈ نہیں تھی؟ ان کی طرف سے بھی نہیں تھا, انجینئر ڈاکٹر اس طرح کا بنانے کا کچھ نہیں تھا. والد صاحب کا جو شوق تھا نا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی بنو بس دین کی خدمت کرنی, دین کی خدمت. والد صاحب کا جو یعنی کہ ایک سوچ تھی نا وہ یہی تھی, اور میری اپنی بھی سوچ الحمدللہ یہی. اچھا یہ ماحول جو دعوت اسلامی کا یہ بھی آپ کو گھر سے ہی ملا تھا یا؟ جی یہ گھر سے ہی.
گھر سے ملتے؟ یعنی کہ میرے والد صاحب حاجی عبداللہ مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ دعوت اسلامی کے یہاں فیصلہ آباد میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے تو یہ اس کے جو سب سے پہلے 3-4 اراکین بنے تھے، ممبرز بنے تھے، نگران بنے فیصلہ آباد میں، تو یہ ان میں سے ایک تھے ماشاء اللہ۔ تو بالکل شروع کے یعنی دعوت اسلامی فیصلہ آباد میں شروع ہوئی ہے اور اس کے اندر والد صاحب شریک تھے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ شاید میرا خیال 88 کے آس پاس دعوت اسلامی یہاں پر یعنی کہ بڑھنا شروع ہوئی ہوگی، تو اس زمانے سے ہی والد صاحب جو ہے نا وہ دعوت اسلامی میں تھے۔ تو یعنی کہ مجھے یاد ہے نا کہ 92 کے اندر تو میں نے اعتکاف کیا، فیضان مدینہ میں پہلا اعتکاف کیا تھا 92 میں۔ اچھا، 92 میں پہلا اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ میں، اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا تھا۔ تو اور جو وہ اعتکاف تھا اس وقت تک تو دعوت اسلامی اچھی خاصی یہاں پر ماشاءاللہ پھیل چکی تھی، اور حاجی شاہد آ چکے تھے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو میرے خیال 89 کے آس پاس آئے جی۔ تو اس سے بھی کئی سال پہلے جب دعوت اسلامی یہاں شروع ہوئی ہے تو والد صاحب اس میں شامل تھے۔ تو یوں پھر ہمارے گھر میں تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمارے شعور کی عمر شروع ہوئی اور دعوت اسلامی شروع۔ مطلب ویسے اس طرح حفظ کی طرف آنا اور یہ دین کی طرف آنا، اس میں زیادہ تر کردار کس کا تھا؟ اس میں والد صاحب کا؟ اس میں والد صاحب حفظ ہونے کے اندر تو والد صاحب کا ہی تھا نا، یعنی والد صاحب فرماتے تھے کہ یعنی جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن والد صاحب نے یہ نیت کی تھی کہ میں نے اس بیٹے کو حافظ بنانا ہے۔ ماشاء، تو وہ تو پہلے دن سے ہی یعنی کہ نیت انہوں نے کی ہوئی تھی، تو پھر میں نے حفظ کیا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کے بارے میں بڑی مطلب شہرت سنی ہے، میں نے خود بھی خیر ان کی ذات کو دیکھا ہے، بڑے ہی متقی پرہیزگار، رضویت پہ بڑے پکے، سنتوں کے بڑے عامل۔ اور مجھے ابتدا میں جب میں نیو سول لائن میں جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعے کے وقت آنا، جمعہ پڑھنا، اور پھر عصر اور مغرب تک وہاں بیٹھے ہی درود شریف اور نوافل وغیرہ پڑھتے رہنا۔ اور وہ بھی ایک واقعہ گزرا تھا، جیسے حجویری ٹاؤن والی مسجد میں آپ نے بیان کیا تھا اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب کی محفل میں، وہاں بھی کوئی عالم صاحب ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ جی، اصل میں والد صاحب بچپن ہی سے جو ہے نا بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بس اللہ کا فضل یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت سے وہ نیکی کی طرف ہی رہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے وہ قاری رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو بچپن سے ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئے، کیونکہ وہ مسجد وہی تھی، انہی کی ساتھ مسجد تھی، اور یہ وہیں پر رہائش تھی، سرتاج مسجد، تو ان کے ساتھ ہی اٹیچ تھے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے نیک متقی تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک یوں بھی کہ یتیم بچہ ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارے محلے کا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس زمانے کے آئمہ میں نا یہ ایک جذبہ بھی ہوتا تھا کہ بھی محلے کے بچے دیندار بنے، نمازی بنے، قرآن پڑھیں، کوئی محفلوں میں شرکت کریں۔ تو آئمہ کے اندر یہ ایک جذبہ بھی ہوتا تھا نا، امام یوں نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں بیٹھا جس نے آنا آئے، جس نے نہیں آنا تو جہاں مرضی جائے، تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ایک ان کا بھی شوق تھا، تو والد صاحب ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو یوں جو ہے پھر والد صاحب کا بچپن ہی سے عبادت کا اور اس کا معمول تھا۔ تو وہ جو آپ نے اس کی بات کی نا وہاں کی مسجد کی، جلندھری والی مسجد میں انہوں نے جو بات کی تھی وہ بڑی پیاری بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اگر ان کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا عبداللہ صاحب کو، تو ہم کہتے تھے یار اگر کہیں نہیں مل رہے نا تو جا کے مسجد میں دیکھو ادھر ہی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہوتا بھی یہی تھا آخر تک یہ رہا کہ والد صاحب کی نا ایسا نہیں تھا کہ فلاں چوک پہ بیٹھے ہوئے تو فلاں پان شاپ پہ بیٹھے ہوئے، فلاں سگریٹ کے کھوکے پہ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں تھا۔ وہ اگر فارغ ہے نا تو پھر مسجد میں، وہ فارغ ہے تو مسجد میں۔ تو مسجد کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ تھی نا، وہ جیسے آپ نے کہا کہ جمعے والے دن آتے تھے اور مغرب پڑھ کے جاتے تھے، تو یہ واقعہ ان کا معمول تھا یہ کہ جمعے کے بعد وہ بیٹھے رہیں گے مسجد کے اندر، درود شریف پڑھتے رہیں گے، عصر کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اصل میں جمعہ جو ہے یہ ہے عبادت کا دن۔ بے شک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورے ہفتے کا شیڈول بنایا ہے نا، جی، اس میں جمعے کا باقاعدہ لکھا ہے کہ جمعے کو عبادت کے لیے مختص کریں۔ جمعے سے پہلے اس کی تیاری، اور اس کے لیے یہ سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ یاسین کی تلاوت، تو یہ سارا کچھ کریں۔ اور پھر عصر سے مغرب کا جو درمیان ہے، یہ تو حدیث مبارک کے اندر فرمائے گا نا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے گی قبول ہو جائے گی۔ اب وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن 2 اقوال سب سے قوی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، جی، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ تو دل میں مانگنی ہوتی ہے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جی، وہ گھڑی آتی ہے،
تو اب وہ ہے کہ وہ والد صاحب کو ایک عمل کا شوق تھا کہ بھئی یہ قبولیت کی گھڑی ہے تو دعا مانگنی ہے، تو یوں جو ہے وہ مغرب تک بیٹھ کے پھر مغرب کے بعد آتے. اچھا، وہاں پہ کوئی ایسی بات بھی ہوئی تھی جلندری والی مسجد میں کہ وہاں کے جو علامہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کے والد صاحب جس طرح اب آخر تک نیک رہے گئے، سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا، سجدے کی حالت میں دنیا سے گئے، اتنے نیک تھے کہ 50 سال پہلے بھی اتنے ہی نیک تھے. یہ بات بھی انہوں نے فرمائی تھی کہ وہ 50 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ بچپن میں بھی اتنے ہی نیک تھے. بچپن میں بھی وہ کہتے تھے کہ جیسے بڑھاپے میں وہ اتنے نیک تھے تو وہ بچپن میں بھی اتنے ہی نیک تھے. یہ عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ بندہ جوانی میں جو گلشن اڑا لیے، جب وہ بابا بن گیا آخری ایج میں پہنچا تو اب تسبیح پکڑ لی، ٹوپی پہن لی اور مسجد بیٹھ گئے. آج کل وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم نے ان کو میں نے ان کی جو زیارت کرتے مجھے جب آپ پڑھتے تھے نا فیضان مدینہ تو وہاں تشریف لاتے تھے، اس وقت بھی دیکھا، ان کی زیارت کی تھی. وہ میرے خیال میں کم از کم اب سے بھی 30 سال پہلے کی بات ہوگی یا زیادہ ہوگی. 30 سال پہلے بھی میں نے دیکھا اتنا ہی. وہ واقعی وہ مطلب متقی تھے، پرہیزگار تھے. کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو ماشاءاللہ عقیدے کے بارے میں ٹنا جس کو ٹنا ٹن واقعی تھے الحمدللہ امیر علیہ سنت کی برکت سے. خیر، جیسے ابھی ہم بات چل رہی تھی تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں حفظ کیا. حفظ کا یاد رکھنے کا آپ کا انداز ہمیں بہت وہ تھا کہ آپ کی منزل بڑی مضبوط ہے. تو حفاظ کے لیے مختصر کوئی مشورہ عطا فرمائیں گے کہ منزل کو کس طرح یاد رکھیں؟ دیکھیں، منزل کی دہرائی کے بغیر اس کو یاد رکھنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو تراویح سنانا ہے یہ اسے یاد رکھنے کے طریقوں میں نہایت مفید طریقہ ہے. کیونکہ تراویح سنانا جو ہے، تراویح میں قرآن پاک سنانا جو ہے، اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پڑھنا، دماغ پہ توجہ دینا اور ساری یادداشت پہ پورا زور لگانا ہے جب اس کا موقع ملتا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو مستقل تراویح سناتا رہے گا نا وہ پورا سال پڑھتا بھی رہے گا، یا سال کے آخر میں بھی پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور. لیکن اس میں بہت زیادہ برڈن دماغ پہ ڈالنا پڑتا ہے کہ سال کے آخر میں آدمی پڑھے. بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ روزانہ منزل کی دہرائی کرتا رہے. کتنی یاد کرے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرے خیال میں حفظ کے بعد 10 سال تک وہ روزانہ 2 پارے، 10 سال تک 2 سپارے روز پڑھے. اس کے بعد پھر وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر روزانہ 1 پارا پڑھنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے. کافی ہوتا ہے. یعنی یوں کر لے کہ 30 دن کے اندر 1 قرآن پاک کا ختم کرنا. یہ کر لے. اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو یوں وقت نکالنا مشکل ہے تو وہ یہ ہدف رکھ لے کہ 30 دن میں، جیسے 10 سال کا میں نے کہا نا کہ 10 سال تک روزانہ 2 پارے پڑھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں 2 قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو مہینے میں 2 قرآن پاک پڑھ لے، بھلے 2 دن میں پڑھ لے. صحیح. ٹھیک ہے نا، 2 دن میں پڑھ لے. یکم اور 2 تاریخ کو بیٹھے 2 دن میں پڑھ کے یہ اپنا جناب مہینے میں پڑھ لے، یعنی 2 مرتبہ مہینے میں پڑھ لے. مہینے کے بعد دوبارہ اس کی دہرائی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. یعنی بندہ نہ پڑھے اور یاد رہ جائے، یہ ایسا کوئی طریقہ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مضبوط حافظہ کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ایک وقت میں سن کے 100 کی 100 حدیثیں اسی وقت سنا دے، اللہ، اور وہ بھی سندیں پلٹ کے اور سارا کچھ کر آ کے پوچھی ہیں تب بھی وہ اس کو سنا دیں. اللہ. ٹھیک ہے، لیکن ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی مضبوطی جو وہ ہے حدیث کے اندر وہ کیسے ہے؟ فرمایا بار بار پڑھنے سے، اللہ، تکرار کرنے سے. تو اگر امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی حدیثیں تکرار سے یاد ہوتی ہیں تو پھر دوسرا ایسا کوئی نہیں ہے جس کو پوری زندگی کے لیے بس ایک ہی مرتبہ یاد ہو جائے. پڑھنا ہی پڑتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ استاد علماء بھی ہیں، بہت سارے علماء دین مفتیان آپ کے متعلمین میں ہیں، آپ کے شاگردوں میں ہیں. تو جب کوئی بندہ درس نظامی کا آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اس کو کس نیت سے یعنی کہ شروع کرنا چاہیے؟ آئے کہ عالم بننے کی نیت سے، مناظر، محدث یا شیخ الحدیث بننے کے لیے کس نیت سے اس کو یعنی کہ درس نظامی کی ابتدا کرنی چاہیے عالم بننے کی؟ دیکھیں 3 نیتیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا عالم بننا، نیت یہ ہو کہ علوم دینیہ کا علوم دینیہ کی بہت اچھی مہارت حاصل کرنا. یہ میرا مطلوب ہے. ٹھیک، یہ تو ایک باقاعدہ واضح ایسی بات ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بنے. دوسرے نمبر پہ نیت ہو کہ مجھے علم دین پڑھ کے دین کا خادم بننا ہے. اب وہ خدمت کسی بھی انداز کی ہو سکتی، وہ حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، کسی بھی شعبے کی ہو. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اسپیسیفک ہو جائے. اب وہ یہ ہے کہ بھی مجھے مفسر بننا ہے، مجھے محدث بننا ہے، مجھے مقرر بننا ہے، مجھے مصنف بننا ہے، مجھے مناظر بننا ہے. اب وہ اس کے بعد ایک اگلی چیز ہو جائے گی. تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بالترتیب جو ہے نا یہ نیتیں کرنی ہوں گی کہ پہلے نمبر پہ تو عالم ہی پورا ڈھنگ کا بننا ہے. تو
محنت نہیں کرے گا, پراپر پڑھے گا نہیں, تو وہ عالم بن ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, تو لہذا پہلے تو صحیح طریقے کا عالم بنے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس علم کے حصول کا اصل مقصد خدمت دین ہے. آگے اس کے بعد تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ وہ خدمت دین کس شعبے کے اعتبار سے, پھر آدمی اس کو کر لیتا ہے. لیکن وہ شروع کے اندر آخری والی نیت کا طے کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی پڑھتے پڑھتے بندے کو اثر پتہ چلتا ہے میرا ذوق کیا ہے. پڑھنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے اس کا ذوق یہ مناظر بننا ہے, بعد میں جا کے یہ ذوق میرے مصنف بننا ہے. تو پہلے اتنی نیت ہوتی نہیں, یہ یوں کہہ لے 5-6 سال گزرنے کے بعد جا کے اب اس کو ہوتا ہے کہ اب میں حدیث کی فیلڈ, تفسیر کی فیلڈ, کس فیلڈ کے اندر میں جاؤں. اور باقی ان سب کے پیچھے جو ایک مین نیت ہے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اور دنیا مقصود نہ ہو, شہرت مقصود نہ ہو, نام مقصود نہ ہو, عزت مقصود نہ ہو, مال مطلوب نہ ہو, تو اللہ کی رضا ہی اصل الاصول مقصود ہو. تو رضا الہی سب سے مرکزی ترین چیز ہے. اس کے بعد پھر اہداف اور ٹارگٹس کے اعتبار سے پھر وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی. کیونکہ جب یہ عام طور پہ مطلب درس نظامی کرتے ہیں, اب ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کوئی یعنی مناظر بن کر, بہت بڑا کوئی مقرر بن کر میں بہت زیادہ یعنی کہ ترقی کروں گا, دنیاوی طور پہ بھی مجھے بہت عیش و عشرت وہ ہوگا. وہ جو جب چیزیں بظاہر میسر نہیں آتی یا اس طرح کے اہداف حاصل نہیں ہوتے تو مایوس ہوتے ہیں. پھر کئی جہاں بھی اس طرح کا اگر ذکر کرے تو لوگ کئی مرتبہ ان کی تنگ زندگی کو دیکھ کے, کئی مرتبہ ایسا تو عالم دین ہوتا ہے بیچارہ, مسجد کا امام ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو معاشی تنگی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جناب بس اپنے مولوی نو اپنے بچے مولوی بنا کے آیا, اپنا بیچارہ لوگوں کے گھر سے ان کے روٹی آتی ہے, تو ہمارا بچہ ایسے بنے گا, لہٰذا ہم کیسے بنائیں. 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ ہوتی ہے انسان مایوس ہوتا ہے توقع ٹوٹنے سے. توقع نہ رکھے کسی چیز کی تو اس کے ٹوٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی میں آیا ہوں, آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا نا, ٹھیک ہے, آپ کے پڑوسی نے نہیں کیا, مجھے کوئی مایوسی نہیں. لیکن اگر آپ ہی نہ کرتے پھر مجھے مایوسی ہوتی, کیونکہ آپ سے مجھے یہ توقع تھی کہ میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں تو آپ مجھے ایک ریگارڈ دیں گے. آپ کے پڑوسی سے مجھے توقع ہی نہیں تھی, تو لہذا وہ نہیں نکلا تو مجھے کوئی افسوس نہیں. تو انسان کو جو مایوسی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے کہ جو توقع باندھتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی. تو پہلے نمبر پر تو توقع رکھی کیا ہے بندہ, اس کو دیکھ لے اپنی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے توقع رکھنے کے بعد وہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے ہوئے ہے, لیبلغ الماء, پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, وہ آیت مبارکہ ہے نا, کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, صرف خواہش ہے, خیال ہے کہ ایسا ہو جائے. خیال سے کچھ نہیں ہوتا, خواہش سے کچھ نہیں ہوتا. لیسا للانسان الا ما سعى. اگر ایک عالم بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشحال زندگی گزرے, تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کچھ حرکت برکت کرنی پڑتی ہے. اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, جو وہ پورے کرتا ہے وہ خوشحال بھی ہو جاتا ہے. یعنی علم کے ساتھ روزگار وابستہ ہوگا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, روزگار علم کے ساتھ نہیں ہے, روزگار کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ فیکٹری کا مالک ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے اس کے نوکر ہوتے ہیں. ایسے دیکھنے میں آتا ہے. صحیح ہے. تو اگر پڑھائی سے رزق زیادہ ملنا ہوتا تو جو ان پڑھ مالک ہے نا وہ نوکر ہوتا, اور یہ پڑھے لکھے سارے مالک اور آقا ہوتے. تو اس کے تقاضے اور ہیں, اس کے تقاضے اور ہیں. علم دین پڑھنا پڑھانا اس کے تقاضے اور ہیں, لیکن روزگار کے تقاضے کچھ اور بنتے ہیں. بس یہ آخری سوالات تو بھی بہت سارے ہیں اور باتیں بہت ساری باقی ہیں, لیکن آپ کے ٹائم کا بھی مجھے خیال ہے. آخری سوال بہت اہم ہے وہ اس حوالے سے کہ دعوت اسلامی میں آپ کا ایک عرصہ گزرا, کہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت کی جیسے اب آپ کو ان کی صحبت میسر ہے, ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ان کی باتیں سن سکتے ہیں, ان کی مائیت ہے, تو اس وقت نہیں تھی. اب آپ کو بہت زیادہ میسر ہے. تو اب آپ امیر اہل سنت کو جب قریب سے دیکھتے ہیں تو اب کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ امیر اہل سنت کی ذات کو دور سے دیکھا تو کیسے تھے, قریب سے اب دیکھ رہے ہیں, قریب جا کے تو اب ان کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میرا جو دکھ رہا ہے نا وہ پہلے بھی زیادہ تر اسی نظر سے تھا اور اب بھی اسی نظر سے ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کردار کی عظمت کے طور پہ دیکھنا. عمل, استقامت, اتباع سنت, اتباع شریعت, خوف خدا, عشق رسول اور مستحبات کی پابندی اور امت کی خیر خواہی, خدمت دین کا جذبہ, علم پھیلانے کا جذبہ, یہ وہ ایک کرائٹیریا ہے کہ جس کے ساتھ میں امیر اہل سنت کو دیکھتا ہوں. تو جب میں اس نظر سے دیکھتا ہوں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں
اور اس میں اگر بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے بزرگوں کے حالات میں جو بڑی نمایاں خصوصیات اور صفات پڑھتے ہیں نا، وہ الحمدللہ وہ سب کی سب جو ہے وہ امیر اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہیں. بزرگوں کے حالات اپنی کتابوں میں جس طرح کتابوں کے اندر جس طرح پڑھتے عملی ہیں، صورت میں یہ ہم حقیقت یہی ہے. امیر اہل سنت کی شخصیت سے ملاقات کے بعد نا، جیسے عام طور پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک جو تاثر بنتا ہے نا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی 1000 سال پہلے کی کسی شخصیت سے ملاقات کی ہے، اللہ اللہ کہ جو اپنی ہی ایک خوف خدا میں، تقوی میں، زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، اچھا پھر خیر خواہی، پھر جو ہے وہ صحیح بات بتانے کے اندر جھجکنا نہیں ہے، اصلاح کرنی ہے، پھر شفقت، یہ وہ سب. تو اس طرح کی بڑی جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک بڑی یعنی کہ یونیک قسم کی جو عمل کی چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امیر اہل سنت کے پاس بیٹھا تھا، مدنی مذاکرہ تھا آف لائن، اور پھر مدنی مذاکرہ، تو اس میں جیسے نا حسان نے بات کرنا شروع کی اور وہ مائک نہیں صحیح تھا نا، تو مائک صحیح نہیں تھا نا، تو وہ دوسرا بندہ آ کے اس نے سیٹ ویٹ کرنا شروع کر دیا. اب بات چل رہی ہے، وہ آ کے مائک وائک صحیح کر رہا ہے. اچھا میں نے اس بات کے اوپر بڑے بڑوں کو بھڑکتے دیکھا ہے نا کہ بھائی تمہیں کو تمیز نہیں، پہلے سے تیار کر کے صحیح کر کے رکھو نا. یہ کون سی بات ہے کہ میں نے بات شروع کی تم نے یہ شروع کر دیا. تو لیکن ایسا بات کرتے رہے. تو اب جب وہ بات ختم ہوئی نا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اس بات میں غصہ نہیں آیا کہ جو انتظام اس کو پہلے سے ہی کر کے رکھنا چاہیے تھا اس وقت اس نے اس طرح توجہ دی نہیں اور بعد میں ذرا وہ صحیح کر رہا ہے. تو اثر نے پتا کیا فرمایا، اچھا اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ اللہ سبحان اچھا اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ. میں نے کہا کمال ہے. یعنی اب ورنہ تو یہ حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے. بردباری کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آئے ہی دیر سے، کسی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہو. صبر یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا ہے، اب اس کا اظہار نہ کرے آدمی، یہ صبر ہے. حلم یہ ہے کہ غصہ ہی نہ آئے. غصہ ہی نہ ہے. اللہ. تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ہزاروں واقعات جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں نا، کہ سنت کی اتباع میں یا کسی خیال کرنے میں بڑے وہ یعنی کہ یوں کہہ لے کہ بلا مبالغہ میں کہوں گا کہ اگر ہر بندے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اگر جمع کیے جائیں نا امیر اہل سنت کے حوالے سے 50-60 ہزار واقعات سے کم نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ آئندہ کبھی آپ وقت عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا وقت ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ کی مصروفیات سے ٹائم لینا. تو ہمارا ذہن ہے کہ صرف ٹاپک یہ ہو امیر اہل سنت سے جو آپ نے باتیں سیکھی ہیں، جو ان کو دیکھا ہے، اس پر صرف ہم یعنی بات کریں انشاءاللہ. ابھی ایک اگر اجازت عطا فرمائے، وقت آپ کا واقعی جتنا آپ نے فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا. 2 باتیں اتنی ضروری ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اگر آپ وقت عطا فرما دیتے. اچھا ایک بات تو یہ صراط الجنان ماشاءاللہ شورى آفاق تفسیر آپ نے لکھی، مطلب دنیا میں پڑھی جاتی. ایک تو اس کا سبب کیا بنا، یعنی کس کے کہنے پر یا ترغیب دلانے پر، یا آپ کے ذہن میں کیسے ہے کہ یہ تفسیر لکھوں، اور یہ جو تفسیر لکھی گئی ہے کس لیول کے لوگوں کے لیے لکھی گئی، عوام الناس کے لیے، علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، کن کے لیے لکھی گئی، اور اس کا سبب کیا بنا؟ تفسیر لکھنے کا سبب جو ہے نا وہ تو خیر یہی تھا کہ اردو زبان میں تفسیریں تو اہل سنت کی کافی ساری ہیں جی بالکل، لیکن یوں کہہ لیں کہ اس میں علمی انداز غالب ہے اور جو عوامی انداز کے اندر ہے وہ پوری نہیں ہے. جیسے تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بہت عوامی سمجھ میں آنے والی ہے لیکن وہ مکمل نہیں. 13-14 جلدوں تک انہوں نے لکھی تھی، بعد میں ان کے بیٹے نے لکھی، اور 17 پہ وہ مکمل ہے، اس کے آگے نہیں. پھر ہے وہ اتنی بڑی ہے، ایک پارے پہ ایک جلد ہے، بہت ضخیم. اتنا مطالعہ کرنا جو ہے نا وہ تو عوام کے ذوق کے اندر ہی تقریباً نہیں ہے نا. اور دیگر جو کتابیں ہیں اس میں یہی معاملہ کہ علمی رنگ اس کے اندر غالب ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ علماء اس لیول کے بلند پایا تھے، تو وہ اپنی طرف سے آسان بھی لکھے نا تو عوام کے لیے وہ اوپر ہی ہوتا ہے وہ اس طرح. تو میرے ذہن میں چونکہ دعوت اسلامی میں ماحول میں رہنے، عوام کے ایک عوامی مزاج کے لوگوں سے ملنے ملانے بیٹھنے کی وجہ سے اتنا آئیڈیا تھا کہ کس طرح کی آسان سے آسان زبان ہونی چاہیے. تو یوں بیسیکلی یہ مقصد تھا کہ آسان زبان میں جو ہے وہ تفصیل لکھی جائے. تو اس کو لکھنے کا کسی شخصیت نے فرمایا تھا یا آپ؟ اس پہ ویسے تو حاجی عمران صاحب نگرانی شورا، حاجی عمران نے اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہماری بات آپس میں ہوتی رہی، تفسیر ہونی چاہیے اس طرح کی بات. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہی لکھیں، تفسیر لکھیں آپ.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تفصیل لکھنا یوں شروع کر دی. تو یوں کہہ لیں کہ شاید مین اس کے اندر حاجی عمران صاحب ہی تھے. کتنے عرصے میں تقریباً یہ آپ کی مکمل ہو گئی؟ میری طرف سے جو مکمل ہوگی وہ 3 سال میں مکمل ہو گئی تھی یہ. اچھا 3 سال میں؟ جی 3 سال میں مکمل ہو گئی تھی یہ. اس کے بعد تو پھر پبلشنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں پھر میں کہا 6 سال لگ گئے ہوں گے، لیکن ویسے 3 سال میں مکمل ہو گئی تھی. اور ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا یار ایک ایسے شخص کے ساتھ میں رہا ہوں کہ جس کا واقعہ اس کو دیکھا اس نے اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی کو بنا لیا ہے. یعنی اس بندے کو دیکھا کہ واقعی اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی کو بنا لیا ہے، بہترین ناطق ہے، بہترین مبلغ ہے، اور مطلب ساری حاجی دعوت. شاہد ہے ماشاءاللہ، حاجی شاہد، حاجی شاہد صاحب کے حاجی بارے شاہد میں صاحب. آپ نے فرمایا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اس کے بعد میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں یہ پوچھوں کہ وہ تھے کون، بات اس طرح کی چلی تھی. حاجی شاہد کی بات. حاجی شاہد صاحب کے بارے میں ماشاءاللہ واقعی ایسی شخصیت ہیں. سوالات تو ابھی بہت سارے باقی ہیں اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ نے شاید آگے بھی کہیں جانا ہے. تو بس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آئندہ بھی آپ سے انشاءاللہ شفقت لیتے رہیں گے جب جب آپ شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اور دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کی غلامی پر ہمیں رہنا، جینا، مرنا نصیب فرمائے.